नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िया व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा व क़ल्बन ख़ाशिया आमीन या रब्बुल आलमीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम अपनी नेक्स्ट सूरा सूरह अनफाल स्टार्ट करने जा रहे हैं और पिछले हफ्ते हमने इसका पस मंजर कर लिया था। तो चूंकि कोई रिकैप नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट सूरा का आगाज करेंगे। तो इससे पहले कि हम सूरा का आगाज करें मैं आपके सामने एक सिनेरियो रख रही हूँ। थोड़ा सा गौर से सुनना है आपने, क्योंकि आपको कुछ रिस्पॉन्सेज देने होंगे इसके ऊपर कुछ टाइम के बाद। एक लोगों के ग्रोह ने एक प्रोजेक्ट पर काम किया, जिम्मेदारियां बांटी गई, सब ने मेहनत की, किसी ने प्लानिंग की, किसी ने इन्वेस्टमेंट की, किसी ने मटेरियल प्रोवाइड किया, किसी ने मैन्युफैक्चरिंग की, किसी ने तशहीर की और किसी ने मार्केटिंग की। कुछ वक्त गुजरा कि कामयाबी ने कदम चूम लिए, अब पैसा आने लगा और कुछ बेहतर रेपुटेशन भी बनने लगी। लोगों में खुशी फैल गई। मगर एक मसला सर उठाकर इनके सामने खड़ा हो गया कि असल में इस शोहरत और पैसे का हकदार कौन है। प्लानिंग करने वाले ने कहा कि असल काम तो मैंने किया है, लिहाजा ये सब फायदे मेरे लिए हैं। इन्वेस्टर ने कहा अगर मैं पैसा ना लगाता तो तुम्हारी प्लानिंग तो धरी की धरी रह जाती, लिहाजा ये सब माल और शोहरत मेरी है। मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि प्रोडक्ट तो हमने बनाई है जो कि एक हकीकत के तौर पर सामने है, तुम्हारी प्लानिंग और सिर्फ तुम्हारी इन्वेस्टमेंट ने कुछ नहीं करना था, तो तुम कहाँ के हिस्सेदार हो गए। अगले ग्रुप ने दावा किया कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग ना करते तो तुम्हारी प्रोडक्ट डब्बों में बंद रह जाती, फिर हम देखते कि तुम कितने पानी में हो, लिहाजा हमारा हिस्सा सबसे ज्यादा है। अब कोई भी झूठ नहीं कह रहा, सब हक पर हैं और वो अपने अपने एंगल से सोच रहे हैं। लेकिन मसला क्या है अब, कि फैसला कौन करेगा कि किसको कि कौन हक पर है। अब यहाँ पे कुछ सवालात उठते हैं कि असल इख्तलाफ किस चीज पर है, माल पर या इख्तियार पर। दूसरा ये कि सब हक पर हैं मगर मसला कहाँ पैदा हुआ। और तीसरा ये कि अब इसको हल कौन करेगा। तो अब सारे ग्रोह में एक नज़ा का आलम है, आपसी ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे। एक ऐसी शख्सियत की जरूरत है जो फैसला करे कि कि इसका हल क्या होगा। तो अगर आप इस ग्रोह में होते तो कैसी शख्सियत को फैसला करने के लिए मुंतखब करते, यानी आपके ख्याल में उस शख्सियत में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। इसका रिस्पॉन्स करना है आपने। जी कोई भी बता दे। मैम लीडरशिप क्वालिटीज। जो ठीक है। हम बेहतरीन इंसाफ, बेहतरीन रहनुमा, बेहतरीन क्यादत, कायद के लीडरशिप, तौर पे भी। इंसाफ जी, और बाकियों के जहन में क्या आ रहा है। मैम ये कि वो हमेशा से मतलब सही करता आया हो, पहले भी उनके साथ अच्छी हक पर शोहरत, हो, अच्छी शोहरत पहले भी वाला हो। मेहनत ना किया हो। अच्छी शोहरत वाला हो यानी कभी कोई गलती ना की, गैर जानिबदार हम कह सकते हैं उसको। तो क्या होना चाहिए, दोबारा से बताइए। सॉरी आपकी आवाज नहीं आई जी, कोई और भी कहना चाहेगा कुछ। अदल करने वाला हो, इंसाफ करने वाला हो, बगैर अगर के फैसला करने वाला। ठीक है, गैर जानिबदार हो, अदल करने वाला हो, इंसाफ करने वाला हो, अकरबा परवरी ना हो, यानी किसी की साइड ना लेता हो। क्या इल्म भी होना चाहिए उसके पास। मैम उसको सब जो भी ये जो भी डिपार्टमेंट्स थे उसको उस सब नॉलेज होना चाहिए ना, ताकि वो फिर इक्वली और इंसाफ के साथ डिवाइड कर सके। ठीक है जी। आप एक और भी रिस्पॉन्स आ रहा था जी, बताइए। जी इखलास नियत होनी अखलाक चाहिए नियत होनी चाहिए, ठीक है जी। फारूक आप क्या कह रही हैं। मैम इल्म भी होना चाहिए और अथॉरिटी भी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इल्म भी होना चाहिए, अथॉरिटी भी होनी चाहिए। चलिए जी, सम अप कर लेते हैं इसको कि इल्म वाला होना चाहिए, मुखलिस, इंसाफ पसंद, गैर जानिबदार, बाखबर, ताकत रखने वाला, फायदा नुकसान समझने वाला, कुछ मैं ऐड कर लेती हूँ, खैरखा होना चाहिए, मुखलिस होना चाहिए। तो ये क्वालिटीज। अच्छा अच्छा, क्या कोई इंसान है ऐसा जिसकी आपकी नस्ल में कि जिसमें ये सारी सिफात पाई जाती हो, या अगर कोई है भी तो इसमें कोई एक भी सिफ्त कम हो जो अभी हमने काउंट की,
تو ظاہر ہے یہ ساری بھی نہیں ہوں گی، تو کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اس کا؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ انسانی فیصلہ سازی کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا. پھر یہ ہے کہ فیصلہ کرتے ہوئے اس کا اپنے بائسز بھی لوگوں کے آ جاتے ہیں، یعنی ذاتی مفادات بھی آ جاتے ہیں. تو ہم فیصلہ ایسے انسان کو کیوں سونپیں جس کے بارے میں ہمیں شک ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. لیکن آئیڈیل سینیریو کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ذات ہو جس کا علم کامل ہو، جو مخلص ہو، طاقتور بھی ہو، اور فیصلہ سازی میں اس کا ذاتی مفاد نہ ہو، وہ فیصلے کے نتائج سے باخبر ہو کہ میں یہ فیصلہ کروں گا تو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، انصاف پسند ہو، تو اس کے سپرد فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ بات ہو گئی فیصلہ ساز کے حوالے سے کہ فیصلہ ساز تو پرفیکٹ ہے، آئیڈیل کیس سینیریو. لیکن آن دا ادر ہینڈ ایک اور اینگل بھی تو ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان خود کب کسی کو فیصلہ کرنے والے کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو وہ تبھی ہوگا جب اس کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوگا، بلکہ یقین ہوگا کہ میرا معاملہ اب محفوظ ہاتھوں میں ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یعنی ایک پرفیکٹ فیصلہ کرنے والی ذات تو موجود ہے، مگر کیا انسان ایک یہ بھی ہے کہ اس تک اپروچ بھی رکھتا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ کوئی ایسا بھی موجود ہے اس کی زندگی میں؟ تو یہ سینیریو مائنڈ میں رکھیے، اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ انفال کی پہلی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، الانفال، انفال، للہ، اللہ کے لیے ہیں، والرسول، اور رسول کے لیے ہیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس میں اصلاح کرو، یعنی آپس میں اپنے تعلقات کی اصلاح کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. تو جیسے کہ پس منظر میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی لاسٹ ویک میں، جہاں پہ ہم نے جنگ بدر کا پس منظر دیکھا تھا. تو یہ جنگ بدر کے اوپر ہی ایک کامنٹری ہے یہ والی سورت. تو جیسے انٹرو میں بھی بات ہوئی تھی لاسٹ ویک میں کہ جب تبصرہ سٹارٹ ہوتا ہے اس سورہ میں جنگ بدر کے حوالے سے، تو ایک کافی لائک اسٹرینج انداز ہے جس سے سٹارٹ ہو رہا ہے. بیکاز جب ہم نے پڑھا تھا سورۃ آل عمران میں جنگ احد کے بارے میں، تو اس کا ایک فارمل سٹارٹ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جو فوج ہے ان کو کھڑا کر رہے تھے صفوں میں. لیکن یہ ایک عجیب تبصرہ ہے، یعنی ایک عجیب تمہید ہے، اور یہ ایک وجہ سے ہے یہ تمہید کہ بدر میں جو مال غنیمت قریش کے لشکر سے لوٹا گیا، اس کی تقسیم پر مسلمانوں کے درمیان میں بحث ہو گئی تھی. چونکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے لوگوں نے اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں کیا تھا، بلکہ الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں یہ غارت گری کیا کرتے تھے. تو پہلی دفعہ یہ ایکسپیرینس ہوا کہ ایک پرچم تلے انہوں نے کسی ایک مقصد کے تحت کسی ایک لیڈرشپ میں انہوں نے جنگ کی تھی. اس لیے ان کو معلوم نہیں تھا کہ جنگ میں جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان کا حل کیا ہوگا، یا ان کے لیے کوئی قوانین یا ضابطے بھی موجود ہیں. کچھ ابتدائی ہدایات آ بھی چکی تھی سورۃ البقرہ میں بھی اور سورہ محمد میں بھی دی جا چکی تھی، لیکن جو جنگی پروٹوکولز ہیں ان کے بارے میں بہت ساری جو انفارمیشنز ہیں وہ نہیں آئی تھیں ابھی. تو بہت سارے جو ہیں وہ یعنی سوشل میٹرز کی طرح مسلمان ابھی تک جنگ کے معاملے میں بھی اکثر پرانی جو جاہلیت کے ہی تصورات تھے وہ ان کے مائنڈ میں تھے. اس کی وجہ سے بدر کی لڑائی میں کیا ہوا کہ کفار کی شکست کے بعد ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا، اور عرب کا جو پرانا کلچر تھا وہ یہ تھا کہ جو مال غنیمت اکٹھا کرتا تھا وہ وہی مالک ہوتا تھا. لیکن ایک دوسرا گروہ بھی تھا، اس نے مال غنیمت کا رخ نہیں کیا، بلکہ کفار جو بھاگے تھے اپنی جانیں بچا کر انہوں نے اس کا رخ کیا تھا. تو جب یہ میٹر لائک ڈسکشن میں آیا تو انہوں نے کہا کہ اس مال میں ہمارا بھی برابر کا حصہ ہے، کیونکہ اگر ہم دشمن کا پیچھا کر کے اس کو نہ بگا دیتے تو تم کس طرح سے غنیمتوں کے اوپر ان کو جمع کر سکتے تھے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ دشمن پھر پلٹ کر حملہ کر دیتا اور فتح شکست میں بدل جاتی. پھر ایک اور گروہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا، تو انہوں نے بھی اسی طرح کا دعویٰ کیا کہ سب سے بڑی خدمت تو ہم نے سر انجام دی ہے اس جنگ میں. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اپنی جانوں کا حصار نہ باندھتے اور آپ کو کوئی نقصان پہنچ جاتا معاذ اللہ، تو فتح کیسے نصیب ہو سکتی تھی کہ کوئی مال غنیمت بھی ہاتھ آتا تو اور مال غنیمت نہ ہوتا تو اس کی تقسیم کا سوال بھی نہ ہوتا. لیکن بہرحال جو ریالٹی تھی وہ یہ تھی کہ ایک گروہ کے قبضے میں
مال غنیمت تھا جن کے ہاتھ میں تھا، جنہوں نے اکٹھا کیا تھا، اور باقی جو ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس سے کیا ہوا کہ اس طرح سے مطلب نزاع کا ایک بحث ہوئی، اس کے بعد تھوڑی سی انٹینس ہو گئی سچویشن، اور دلوں میں بدمزگی پھیلنے لگی۔ تو یہ وہ وقت تھا جب یعنی یہ والی آیت، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سورۃ انفال نازل ہوئی، اور جنگ پر جو تبصرے کی ابتدا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اسی مسئلے سے کی کہ پہلا ہی جو آیت آئی وہ اسی سوال کا جواب تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ اب یہاں پہ میں نے اس کا ترجمہ بھی انفال ہی کیا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے آپ کے مصحف میں اس کا ترجمہ غنیمت لکھا ہوا ہو کہ یہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن اب یہ ہے اصل میں جو جو مسئلے کا حل ہے نا وہ اسی لفظ کے اندر ہی موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غنائم بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا بلکہ انفال کے نام سے اس کو تعبیر کیا۔ انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے، اور عربی زبان میں نفل اس چیز کو کہتے ہیں جو واجب یا حق سے زائد ہوتا ہے۔ اب یہ دو آسپیکٹ سے ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ میں کہیں جاب کر رہی ہوں، میں کسی کے ماتحت ہوں، میرا کوئی باس ہے، تو میں یہ کرتی ہوں کہ میری ایک جاب ڈسکرپشن ہے جس کی مجھے سیلری ملتی ہے، تو میں کوئی کام کر رہی ہوں فار ایگزامپل، یعنی وہ والا کام کر رہی ہوں اور اس کی مجھے سیلری ملتی ہے، لیکن بعض اوقات کیا کرتی ہوں میں ایکسٹرا فیور کر جاتی ہوں، ٹھیک ہے، بغیر کسی لالچ کے میں ایکسٹرا فیور کر جاتی ہوں، تو میں نے وہ کیا کیا، حق یا واجب سے زائد کیا۔ اسی طرح ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ویسے تو باس اجرت ہی دیتا ہے سب کو، لیکن سم ٹائمز وہ بونس بھی دے دیتا ہے، وہ اس کی طرف سے ایک عطیہ ہوتا ہے، تو وہ بھی کیا ہوگا، حق یا واجب سے زائد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ لفظ استعمال کیا تو مراد کیا تھی کہ یہ سارا جھگڑا، یہ بحث کیا اللہ کے عطا کیے ہوئے انعام کے بارے میں ہو رہی ہے؟ اور اگر یہ بات ہے تو تم لوگ اس کے مالک کہاں سے بن گئے کہ خود تم لوگ اس کی تقسیم کا فیصلہ کرو؟ یہ مال جس کا بخشا ہوا ہے فیصلہ بھی وہی کرے گا کہ کسے دیا جائے گا اور کسے نہیں، اور جس کو بھی دیا جائے گا اسے کتنا دیا جائے گا، یعنی فیصلہ اختیار والا کرے گا۔ تو یہاں پہ نا مسلمانوں کا ایک ورلڈ ویو سیٹ کر دیا گیا ہے۔ ورلڈ ویو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نظریہ، کہ یہ ورلڈ ویو وہ اینک ہوتی ہے جس لینس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اور اب ایک اصلاح بھی ہے، اور مسلمانوں کا ورلڈ ویو کیا سیٹ کیا گیا کہ مسلمان کی جنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کی جنگ کا مقصد مال بٹورنا نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں جو بگاڑ آ چکا ہے اس کو صحیح کرنا اس ہدایت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے۔ اب ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں یہاں پہ، اور ان کی ٹیم بھی موجود ہے، کیونکہ اصلاح کی کوشش ہی ہو رہی تھی، لیکن جو جو طاغوتی قوتیں ہوتی ہیں وہ اصلاح کو ہونے نہیں دیتی، کیونکہ وہ ان کے مفاد میں نہیں ہوتا، اس لیے پھر جنگ کی نوبت آتی ہے۔ تو اب جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کی نظر اپنے مقصد پہ ہونی چاہیے، نہ کہ اس بات پہ کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کی کوشش میں اگر کچھ انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مقصد سے فوراً نظریں ہٹی اور جلدی سے اس چیز کے اوپر آ گئے جو ظاہر ہے کہ سب کو پسند بھی ہے۔ پھر جنگ کے سلسلے میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصلاح بھی یہاں پہ کر دی کہ قدیم زمانے میں یہ طریقہ تھا، جس سے پہلے بھی بات ہوئی، کہ مال جس کے ہاتھ لگتا تھا وہی اس کا مالک بن جاتا تھا، یا تو بادشاہ مالک ہو جاتا تھا یا سپہ سالار مالک ہو جاتا تھا۔ تو پہلی صورت میں اگر بادشاہ مالک ہوتا تھا اور سارے غنیمتوں پہ قبضہ کر لیتا تھا تو پھر جو فوج جو لڑتی تھی ان کے درمیان میں مال غنیمت کے اوپر، یعنی اس مسئلے کو لے کے بعض اوقات خانہ جنگی کی نوبت بھی آ جایا کرتی تھی، اور خانہ جنگی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل جایا کرتی تھی۔ اور اگر سپہ سالار مالک بن جاتا تھا تو یعنی یہ اگر قانون تھا کہ جتنا بھی مال غنیمت اکٹھا کیا جائے گا وہ سپہ سالار اس کا حق صرف سپہ سالار کو پہنچتا ہے اس کو استعمال کرنے کا، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا تھا کہ سپاہی جو ہیں وہ چوری کر لیتے تھے، وہ غنیمتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو قرآن نے انفال کو اللہ اور رسول کا مال قرار دے کر پہلے تو یہ قانون مقرر کر دیا کہ تمام مال غنیمت لا کر سپہ سالار یا جو بھی جنرل ہے اس کے سامنے رکھا جائے گا، کوئی سوئی بھی اپنے پاس نہیں چھپا کے رکھی جائے گی۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اس مال کی تقسیم کا قانون بھی بتایا ہے، لیکن وہ 5ویں رکوع میں آئے گا جہاں پہ اس کی تقسیم کے بھی قواعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ تو یہاں پہ انفال کے قصے کو صرف اتنی سی بات کہہ کے ختم کر دیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اس کی تقسیم کا مسئلہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سالو نہیں کیا، تاکہ پہلے وہی والی بات ہے کہ ورلڈ ویو سیٹ ہو جائے مسلمانوں کا۔ اس کے بعد 5ویں رکوع تک جب بات جاتی ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی ایڈریس کیا ہے کہ اس کی تقسیم ہوگی اور کیسے ہوگی، وہ انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس میں اصلاح کرو، یعنی مسلمانوں کے اندر اجتماعیت یا اتحاد کی بنیاد پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کریں، اور تقوی کا ذکر پہلے کیا۔ سورہ نساء میں بھی تقوی کا ذکر سورت کے بالکل سٹارٹ میں تھا، اور وہاں پہ تقوی فی الارحام کے تصور سے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ یہ تمام خاندانی اور معاشرتی اصلاح کی بنیاد ہے، کیا؟ تقوی۔ اسی طرح یہ یہاں پہ ان مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کی بھی بنیاد ہے جو جنگ کر رہے ہیں۔ تو مال کی محبت تو اتفاق کرنے نہیں دیتی، اتفاق صرف تقوی سے ہی ممکن ہے۔ تو تم آپس میں بھائی بھائی ہو، یہ حسد، دشمنی، خود غرضی، مقابلہ بازی، یہ ایمان اور تقوی کے منافی چیزیں ہیں۔ تو تعلقات پہلے درست کرو، اور مزید کیا کرو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان کے دعوے دار ہیں، اس دعوے کا ثبوت ان کو اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے دینا ہوگا۔ تو ایمان کی حقیقت کو بھی اچھی طرح سمجھ لو، اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ صرف ایک کھوکھلا دعویٰ ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت نمبر 2 میں۔ اب یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچے مومنوں کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وجلت کو انڈرلائن کر لیجئے۔ بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں وجلت والی کیفیت آ جاتی ہے۔ یہاں پہ وجلت کا ترجمہ ڈر لکھا ہوا ہے، ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اس کی آیات، تلیت کو بھی انڈرلائن کیجئے، پہلے وجلت کو کیا تھا اور اب تلیت کو کیجئے۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اس کی آیات، زادتہم، وہ زیادہ کر دیتی ہیں انہیں ایماناً، ایمان میں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ یتوکلون کو بھی انڈرلائن کر دیجئے۔ تو اوپر کی آیت میں چونکہ ایک گروہ کے ایمان کی کمزوری کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا، تو یہاں سچے اہل ایمان کی تصویر اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھی ہے، اور کچھ علامات بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی، اور وہ کیا ہیں؟ پہلی علامت اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کی ایک کیفیت ہو جاتی ہے، اور وہ کیفیت کیا ہے؟ وجیلت، یعنی اہل ایمان کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور اس کی جلالت کا شعور جاگ جاتا ہے، اور جیسے ہی یہ ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے ان کے اندر وجلت والی کیفیت آ جاتی ہے۔ اب وجلت کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی کیفیت ہے۔ یہ لفظ اصل میں ڈر کے معنی میں نہیں ہوتا، کیونکہ ڈر جو ہے نا وہ گھبراہٹ پیدا کرتی ہے، اور گھبراہٹ میں انسان پینک ہو جاتا ہے۔ تو وجلت کیا ہے؟ دل کے اندر سنجیدگی کا آ جانا، دل کا جاگ جانا، انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا محسوس کرے، انسان کی ایگو کا ہل جانا، اور یہ بھی آ سکتا ہے کہ کانپ اٹھنا۔ تو یہ ایک سیریس میٹر ہے۔ مثلا کالج یا یونیورسٹی میں جب وائوا کے لیے میرا نام پکارا گیا تو فوراً دل سنبھل گیا، سنجیدہ ہو گیا، کیونکہ اب ایگزامینر کے سامنے کھڑا ہونے کا وقت ہے، یہ سیریس میٹر ہے۔ تو وجلت کیا ہے؟ ایک فیلنگ ہے، ایک احساس کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اس کو کس سے جوڑا ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تو ذکر کیا ہوتی ہے؟ یاد۔ اس کا مطلب جو ہم سمجھتے ہیں وہ زبان سے کچھ کلمات کے دہرانے کو ہم کہتے ہیں نا ذکر کرنا، مگر اصل میں اس سے مراد کیا ہوگی کہ کسی حقیقت کا شعور میں آ جانا، یہ ذکر ہے۔ کسی حقیقت کا شعور میں، حقیقتیں تو بہت ساری بکھری ہوئی ہیں نا، ہمارے شعور میں کتنی ہیں، تو کسی حقیقت کا شعور میں آ جانا، یا کوئی بھولی ہوئی چیز واپس یاد آ جانا۔ جیسے کہ روڈ پر ٹریول کرتے ہوئے ہمیں سائن نظر آتا ہے، فاسٹن یور سیٹ بیلٹ، اپنی سیٹ بیلٹ باندھ دیجیے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے، لیکن پرانی بات کی یاد دہانی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کیا ہوگا کہ اللہ کی صفات، اس کا اختیار، اس کا علم، نگرانی، حساب انسان کے شعور میں آ جائے۔ تو اللہ کا ذکر اصل میں اللہ کا شعور ہے، اور وجلت اس شعور کا دل پر اثر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر اللہ کا شعور ہے، اور وجلت اس شعور کا دل پر اثر ہے۔ تو کیا سیکوینس بن رہا ہے اب تک؟ ذکر سے شعور، شعور سے احساس جواب دہی،
اور نتیجہ وجیلت قلوبہم، دلوں کی بات آئی ہے نا. تو مومن اللہ کا ذکر سنتے ہی سنبھل جاتے ہیں. تو یہ تو بات ہوگی. اور ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی مثال ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی فار ایگزامپل کوئی شخص برا کام کر رہا ہے یا کسی سے جھگڑا کر رہا ہے، تو کوئی اس کو کہے کہ اتق اللہ، سوری اللہ اللہ کا خوف کرو، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ ایک حقیقت ہے جو تھوڑی دیر کے لیے اس کے ذہن سے ہٹا ہوا تھا، اللہ کو یاد کروا دیا، اس نے شعور میں ڈال دیا، تو کیا کرے گا؟ رک جائے گا. تو اب اسے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ وجیلت کی کیفیت میں آ چکا ہے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے. اور یہ تقویٰ کی آبزرونس بھی ہے جس کی بات پچھلی آیت میں بھی آئی. اب دیکھیں ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا درست تصور ہی اس کی رحمت اور اس کے جلال کو سمجھانے کے لیے اس کی اللہ کے درست ذات کے درست تصور کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری علامت جو بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، تولیت کا میں نے کہا تھا انڈر لائن کیجیے. اور جب پڑھی جاتی ہیں، یا اس کا مطلب تلاوت بھی ہو سکتا ہے، ان کے اوپر اس کی آیات زادتہم ایمان، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تولیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تولیت جو ہے نا یہ فعل ہے، تلا یتلو سے ہے. یہ اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی چیز کو ترتیب سے فالو کرنا. تو تلاوت بھی اسی سے ہی ہے. ٹھیک ہے، تلاوت کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے، ابھی ہم نے دیکھا نا، پڑھنا بھی ہے اس کا مطلب، کیونکہ پڑھتے ہوئے بھی ہم ایک لفظ کے بعد دوسرے لفظ کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں. مگر صرف پڑھنا نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے. عام پڑھنے کو عربی میں قرأ کہتے ہیں، اقرأ. ٹھیک ہے، تو تلاوت صرف پڑھ کر معلومات جمع کرنا نہیں ہے یا کچھ آواز نہیں ہے، بلکہ پیروی کرنا ہے. تلا میں دو چیزیں ضروری ہیں، ترتیب اور تسلسل. یعنی تلاوت ہوتی ہے ترتیب سے پڑھنا اور مسلسل پڑھنا. تو قرآن جو ہے نا وہ ایک بار نہیں پڑھا جاتا، بار بار پڑھا جاتا ہے، اور ہر بار انسان کو اپنے پیچھے بلاتا ہے. تو اہل لغت اور مفسرین نے کہا اس کی جو ڈیفینیشن دی وہ کیا ہے کہ القراءۃ مع الاتباع والتکرار، یعنی تلاوت وہ پڑھنا ہے جس میں اتباع اور تکرار ہو. یعنی انسان آیات کی طرف بار بار پلٹے، ہر دفعہ فالو کرے، پیروی کرے. اور اس سے معنی ایک اور معنی یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ دل کا بار بار لوٹنا. قرآن کہتا ہے حق کا تلاوت ہی کرو. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، البقرہ 121 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، عطا کی ہے، وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں، ایسے اس کی تلاوت کرتے ہیں جسے تلاوت کا حق ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ حق کی تلاوت کے 4 سٹیپس ہیں: پڑھنا، سمجھنا، ماننا اور عمل کرنا. اور ایک 5واں معنی بھی سم ٹائمز شامل کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے اس کو آگے بھی پھیلانا. اب ایک مثال دیکھیے، روڈ پر سائن بورڈ ہو، نظر آیا اسپیڈ بریکر، یہ ذکر ہے. ٹھیک ہے، اور اسپیڈ ریڈیوس کر دینا تلاوت، اور یہ سڑک پر بار بار ہوتا ہے. اچھا، تولیت وہ پڑھنا ہے جس کے بعد انسان وہی نہیں رہتا جو پہلے ہوتا ہے، بلکہ آگے بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وجلت کی طرح یہ بھی دل کی ہی ایک کیفیت ہے جو انسان کے اندر عمل کی آمادگی پیدا کرتی ہے. تو تولیت کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کیسے؟ اب دیکھیں، وجلت سے ایگو کریک ہوئی نا، دل سننے کے لیے تیار ہو گیا، آیات دل میں داخل ہوئیں تو ایمان میں بھی اضافہ ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پہ آیاتہ، یعنی اس کی آیات، اللہ تعالیٰ کی آیات، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وحی ہے. تو آیات سے مراد یہاں پر شرعی احکامات اور قوانین ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد مومنوں کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کی پسند اور ناپسند ہوتی ہے کہ مالک کی ہدایات پر عمل کیا جائے. انسان کی زندگی میں ہر آن ایسے مواقع پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ وہ دو راہے پر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کرے کہ وہ کرے. تو اس دو راہے کا ایک راستہ اللہ کے احکامات کی بجاوری لا کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا ہوتا ہے، اور دوسرا راستہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جا کر اپنی مرضی یا اپنی اختیار اڈاپٹ کرنے کا ہوتا ہے. تو انسان کو 2 راستوں میں کسی ایک کو چننے کی آزادی ہے، مگر اہل ایمان کون سا راستہ چنتے ہیں دونوں میں سے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کے احکامات کی اطاعت کا راستہ چنتے ہیں. اچھا جی، کیونکہ کہانی میں وہ بات آئی تھی نا کہ لوگ کب فیصلہ کرنے والے
کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتے ہیں جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی ذات پہ کوئی شک نہیں ہے. اب تولیت کا لفظ جو ہے نا وہ پیسو وائس ہے. یعنی پیسو وائس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس میں فعل تو موجود ہے لیکن فاعل موجود نہیں ہے. فعل موجود ہے نا, پڑھی جاتی ہیں, کون پڑھ رہا ہے یہ نہیں نا بتایا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ آیات اس تک کہیں سے بھی کسی بھی ذرائع سے پہنچیں, کسی خطیب سے, کسی مقرر سے, کسی عالم سے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے جب آیات اس تک پہنچتی ہیں. اچھا, یہاں سے ہمیں دو حقائق اور بھی معلوم ہوتے ہیں کہ ایک کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے, یہ کوئی ساکن چیز نہیں ہے. اطاعت کا بھی ایک درجہ نہیں ہے. مثلا اطاعت کا ایک لیول تو یہ ہے کہ بات فوراً سنی اور ساتھ ہی عمل کر دیا, اور ایک ہے کہ بس عمل کر دیا. تو یہ ہے کہ کوالٹی, یعنی دونوں کی کوالٹی میں فرق ہے کہ جیسے تیسے عمل کر دیا, اور ایک ہے کہ درجہ احسان پہ جا کے معاملہ کیا. اسی طرح نافرمانی کی بھی درجات ہیں. حکم نہ مانا یہ ایک بات ہے, اس کے خلاف جانا یا حکم کو بدل دینا یہ دوسری بات ہوگی. مگر اہل ایمان تو مطلب یہی چاہیں گے نا کہ ان کے ایمان کی کھیتی بڑھتی رہے اور اس میں نشو و نما چلتی رہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات سے جڑ کر رہنا. اس کے بعد تیسری علامت اللہ تعالیٰ نے بتائی, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, کہ وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں. توکل یعنی اب دیکھیں کہ تلاوت کے فوراً بعد کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ پر توکل. کسی بھی عملی قدم سے پہلے یہ نتیجہ نکلا. ابھی کوئی عملی قدم نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. توکل کا مادہ نا واو کاف لام ہے, وکل. وکیل بھی اسی مادے سے ہے. وکیل کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے سپرد معاملات کیے جائیں, یعنی فیصلہ, انجام, نتیجہ کسی مضبوط ذات کے حوالے کر دینا. تو وجیلت سے دل کانپا. اب دل جب کانپتا ہے نا, ویسے فزیکلی بھی دیکھیں, دل جب کانپ جاتا ہے تو باڈی میں کمزوری آ جاتی ہے, یعنی سیلف ریلائنس کم ہو جاتا ہے. اب فیصلہ کیا کہ مجھے ہدایت کے پیچھے چلنا ہے, تو تلاوت شروع ہوئی آیات کی. دل نے گواہی دی کہ یہی والا راستہ ٹھیک ہے, ایمان بڑھ گیا تھا نا, تو آیات بھیجنے والے پر اعتماد بڑھ گیا. توکل یعنی اب کیا ہو گیا؟ توکل آ گیا. تو توکل جو ہے نا وہ اچانک سے نہیں آیا چھلانگ لگا کر, بلکہ یہ تدریجن آیا ہے, سٹیپس کے بعد. اب دیکھیں, ہم اپنی زندگی کا سب سے نازک معاملہ کس کے حوالے کر سکتے ہیں؟ پہلے بھی بات ہو چکی ہے, جو غلطی نہ کرتا ہو, فائدے نقصان میں بائسڈ نہ ہو, ہر چیز جانتا ہو, میرے احساسات سے, حالات سے, کمزوریوں سے, صلاحیتوں سے واقف ہو. یہ کون ہوگا؟ یہ بس ایک ہی ہو سکتا ہے. کون؟ رب. یہی مانا ہے نا رب کے جو بھی ہم نے ڈسکس کی. تو آپ آیت میں دیکھیں کیا الفاظ ہیں, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, کہ وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. تو توکل یہ ہے کہ میں کوشش پوری کروں مگر نتائج کے لیے میرا دل کسی انسان پہ نہ ٹھہرے بلکہ رب کی ذات پر ٹھہرے. تو اب دیکھیں کہ رب پر توکل, بھروسہ کہ میرا رب جو بھی فیصلہ کرتا ہے, وہ جو بھی حکم دیتا ہے, وہ سخت ہے یا وہ نرم ہے, خواہ وہ میرے دنیاوی مفادات کے آڑے ہی کیوں نہیں آ رہا, اس سے میں اس حکم پہ عمل کر رہی ہوں تو لوگوں سے میرے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, لیکن جب توکل کر لیا تو سر تسلیم خم کرنا ہوگا, کیونکہ توکل کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہی اس کے لیے بہتر ہے, اس کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے یہی چیز بہتر ہے. لیکن ایک توکل کا نا منفی پہلو بھی ہے, اور وہ کیا ہے کہ انسان کوئی کام نہ کرے اور کہ بس اللہ مالک ہے, اللہ کر دے گا. یہ توکل نہیں ہے. صحیح حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے مادی اسباب اور تدابیر کو ترک کر دو, بلکہ مطلب یہ ہے کہ مادی اسباب اور تدابیر کو اصل کامیابی مت سمجھو. تدابیر تو کرنی ہے, اسباب تو اختیار کرنے ہیں, لیکن ریلائنس ان کے اوپر نہیں ہوگی, وہ اللہ کے اوپر ہوگی. تو یعنی اسباب اختیار کرنے کے باوجود نتائج کو اللہ کی رضا سمجھنا ہے. میں چھوٹی سی ہوتی تھی تو توکل پہ نا کوئی ایسے لکھنا تھا, تو ایک شعر ہمیں بتایا گیا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, پھر انجام اس تیزی کا مقدر کے حوالے کر. تو اب یعنی توکل ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے ایمان کی مضبوطی یا کمزوری کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے. جب اللہ پر توکل کر لیا پھر لیکن اور اگر مگر کی گنجائش نہیں ہوگی. تو توکل کا جو لنک ایمان سے اور ایمان کا لنک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, تو یہ تینوں چیزیں جب جڑتی ہیں تو ایک
متقی شخص کی شخصیت سامنے آتی ہے، کسی متقی کی شخصیت سامنے آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آگے چلنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاتی ہوں، کچھ سیانوں نے کوئی بڑی خوبصورت بات کی ہے، جب میں نے پڑھا تو مجھے بڑی اچھی لگی کہ کسی انسان کی اصل ترجیحات جاننی ہو تو اس کی باتیں نہیں، اس کا حلیہ اور شکل نہیں، بلکہ اس کا ٹائم ٹیبل دیکھو اور اس کی بینک سٹیٹمنٹ دیکھو۔ کیا کیا دیکھو؟ ٹائم ٹیبل اور بینک سٹیٹمنٹ۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں وقت لگ رہا ہوتا ہے اور جہاں پیسہ لگ رہا ہوتا ہے، دل بھی وہیں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو سورۃ انفال کی آیت نمبر 3 ایمان کو اسی پیمانے پہ ناپ رہی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو قائم کرتے ہیں نماز اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سو پچھلی آیت میں جو 3 علامات بتائی گئی، ان کا تعلق جو ہے وہ مومن کے دل سے ہے۔ اس آیت میں عمل کی بات کی گئی ہے اور 2 اعمال بتائے گئے ہیں کہ اہل ایمان کا عمل کیا ہے؟ اقامت صلاح، نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہا نماز پڑھو، کیا کیا کہا ہے؟ کہتا ہے قرآن نماز قائم کرو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ باجماعت نماز کا سسٹم کمیونٹی میں ہونا چاہیے، مسلم کمیونٹی میں۔ اسی طرح ایک اور مطلب اس کا یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی اس طریقے سے ہو کہ اس کا اثر ہماری شخصیت پر پڑے، جیسے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے۔ تو اگر صلاۃ قائم ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ انسان کی زندگی فحش اور ہر دوسری قسم کی اخلاقی برائی سے پاک ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، نماز بھی چل رہی ہے اور وہ برائیاں اور فحش بھی چل رہا ہے، تو پھر نماز ایک ایکسرسائز کی طرح تو ضرور ادا ہو رہی ہے لیکن وہ قائم نہیں ہے۔ صلاۃ کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ لغوی معنی اس کا دعا، استغفار اور رحمت ہے۔ اس کا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ معنی ہے، ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کرنا، وہ بھی آگ پر سینک کر۔ تو نماز کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ نفس امارہ کی ٹیڑھ کو اس کے ذریعے سیدھا کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا استعمال کیسے ہے؟ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ ان کے حق میں صلاۃ کریں، یعنی دعا کے معنی میں آیا ہے، آپ ان کے حق میں دعا کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 103۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہی ہے جو تم پر صلاۃ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ تو یہاں پہ بھی دعا درود کے معنی میں ہوگا۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 43 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک صلاۃ مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض کی گئی ہے، یعنی یہاں پہ نماز کے معنی میں ہے، اور صلاۃ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ نماز قائم ہے اگر زندگی میں، تو زندگی کی روٹین پھر اس کے گرد گھومتی ہے، نہ کہ مشکل سے ہم نماز کو اپنی روٹین میں فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر ہماری روٹین نماز کے گرد گھومتی ہے تو عین ممکن ہے کہ بہت سی لغو ایکٹیویٹیز کی قربانی دینی پڑے۔ لغو ایکٹیویٹیز کون سی ہوتی ہیں؟ ضروری نہیں ہے یہ گناہ کے کام ہوں اٹ سیلف، لیکن یہ گناہ کے کاموں کی طرف جانے کے راستے ضرور ہو سکتے ہیں۔ جیسے آج کل تو ایک ہی مثال آئے گی، سوشل میڈیا۔ سیکنڈلی، یہ اپنے وقت کی قربانی بھی ہے کہ 5 وقت پورے سنن اور آداب کے ساتھ اللہ کے حضور میں حاضری، چاہے کوئی میٹنگ ہے، بزنس ڈیل ہے، ان سب کو چھوڑ دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمل کی جو دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یعنی دوسری چیز انفاق ہے، رزق کا انفاق۔ تو اوپر مومنوں کے درمیان میں مال غنیمت کو لے کر جرا ہو رہی تھی، تو یہاں پہ بتایا کہ مال اللہ کی یاد سے روکتا ہے، اس کو خرچ کر دو۔ رزق صرف مال نہیں ہے، ہر طرح کی نعمت اور صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور وہ ہماری اپنی نہیں ہے، اور اسی دینے والے کے راستے میں ہی لگانی ہے۔ جیسے مال بھی، وقت، ہنر، اولاد، صحت، کوئی بھی خاص صلاحیت۔ تو اس سودے میں پھر کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مومن کا توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو مومن کی جو 5 علامات بتائی گئی ہیں، وہ کیا بتائی گئی ہیں؟ یہاں تک ہم کر سکتے ہیں کہ دلوں میں وجلت کی کیفیت، پھر طلیت کی کیفیت، پھر توکل، اور پھر عمل میں اقامت صلاۃ اور رزق کا انفاق۔ تو کس طرح کی پرسنالٹی نکل کر آ رہی ہے جو ہمیں بالکل ایک چیک لسٹ دے رہی ہے کہ ہم اس کو اپنی پرسنالٹی کو بھی اس کے اوپر رکھ کے پرکھ سکتے ہیں۔ تو کچھ
ریئل لائف سینیریوز میں نے یہاں پہ اکٹھے کیے ہیں اپنا چھوٹی سی ایک سیلف اسیسمنٹ کے لیے. ایک شخص بہت بزی ہے، کام، میٹنگ، فون، ٹریولنگ، نماز کا وقت آن پہنچا. بس یہ کام ہو جائے تو پھر میں نماز پڑھ لوں گا. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ نماز میں یا تو تاخیر ہو جاتی ہے یا پھر وہ چھوٹ جاتی ہے. تو سوال یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کیا یہ نماز قائم کرنا ہے یا نماز کو زندگی میں مشکل سے فٹ کرنا؟ پھر ایک اور بات کہ یہ آیت کس رویے کو ایمان کی علامت کہتی ہے؟ رویہ اہم ہے نا. دوسری چیز رزق کے بارے میں تھی. اب فار ایگزامپل کہ کہیں سے بونس مل جاتا ہے یا کہیں سے کوئی پرائز بانڈ نکل آیا یا کوئی بھی اضافی رقم کہیں سے ہاتھ آ گئی، باہر سے کوئی تحفہ آ گیا پیسے کی شکل میں، تو فوراً کیا سوچ آتی ہے؟ شاپنگ، نیا فون، کپڑے، دعوتیں، ویکیشنز، پارٹیز. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال اگر آ گیا تو بعد میں دیکھیں گے. اچھا، آیت نمبر 3 کے مطابق ایمان خرچ میں کیسے ظاہر ہوگا؟ اب ایمان کیسے ظاہر ہوگا خرچ میں؟ جب یہ خیال آئے کہ میں نے اس کو اپنے رب کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے. تو سورۃ انفال کی یہ آیت ہمیں یہ نہیں دیکھنے دیتی کہ ہم ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دکھاتی ہے کہ فیصلوں کے لمحات میں ایمان کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ اوپر جو زندگی کے سینیریوز گزرے، ان میں اگر ہم اپنے آپ کو پلیس کریں تو مجھے دیکھنے والے کیا مجھے ایمان والا سمجھیں گے؟ اور اکثر دیکھنے والے ہمارے کلوز فیملی ممبرز ہوتے ہیں، بچے. تو بچے تو وہی کرتے ہیں جو کسی کو کرتا ہوا دیکھیں، خطبے نہیں. یہ تو پھر وہ سینیریوز تھے جہاں پہ جو کردار ڈسکس ہوئے ان کو کسی حد تک نماز اور انفاق کا خیال آ رہا تھا. مگر ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اور مسلمان ہیں مگر نماز سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں. 5 وقت اذانیں مسجدوں سے گونجتی ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، مگر وہ بات وہی والی ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ کان اور آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں میں دھڑکنے والے دل اندھے ہو جاتے ہیں. تو اذان سن کر بھی انسان اگر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہو کیئرس، تو پھر معاملہ آسان نہیں لگتا. اچھا، ایک اور بھی میں نے چیک لسٹ بنائی. چیک لسٹ تو نہیں، یہ بھی ایک قرآن کا اسٹوڈنٹ جب کیونکہ تلاوت والی بات پیچھے گزری نا، تو اس کو پھر انشاءاللہ نا ہم ڈسکس کریں گے بائی دا اینڈ آف دس کلاس. ابھی ہم اگلی آیت کر لیتے ہیں، آیت نمبر 4. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 4 میں ایک کنکلوڈنگ آیا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں وہ جو مومن ہیں حقا، سچے. حقا کا لفظ کافی سگنیفیکینٹ ہے. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش یعنی مغفرت اور رزق ہے کریم، عزت والا رزق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ کے نزدیک ایک مومن ہونے کا کیا معیار ہے. حق کا لفظ جو ہے وہ کافی اہم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر مومن مومن ہے مگر ہماری نظر میں، مگر ہر مومن کو قرآن مومن حقہ نہیں کہتا. تو حسن بصری رحمہ اللہ، ان سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ کیا آپ مومن ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اگر تمہارا سوال یہ ہے کہ میرا ایمان اللہ پر، فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر، جنت اور دوزخ پر، حشر اور حساب آخرت پر ہے یا نہیں، تو میں یقیناً مومن ہوں. اور اگر تم یہ دریافت کرتے ہو کہ میں آیت نمبر 2 جو ہے نا، کون سی تھی کہ جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات، جب بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. تو یہ آیت پڑھ کے کہتے ہیں کہ میں اس کا مصداق ہوں یا نہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ میں ایسے لوگوں میں شامل ہوں یا نہیں. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نفس ایمان تو موجود ہے الحمدللہ، مگر ایمان کا تکمیلی درجہ کہ دل بالکل صاف ہو، اللہ کی محبت سے لبریز ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، یہ نہیں معلوم. مگر ایک ایمان کا دعوے دار جو بھی کوئی ہو، اس کو اس معیار کو ایک لمحے کے لیے ضرور سامنے رکھنا چاہیے. ہم آیت کی طرف واپس آئیں تو جو حقیقت میں مومن ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انعامات کیا ہیں. 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. پہلی ہے اللہ کے نزدیک ان کے درجات ہیں، یعنی عزت، بزرگی، مرتبہ کی بلندی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے